Very good morning and very, very warm welcome. इस सर्द मौसम में ये गर्म सलाम आप तक पहुंचे। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत कादर नाम में आप सबको खुश आमदीद। आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो जो कि बेहद तारीफ, हम्द और सताइश के लायक है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मुझे कॉल्स आती हैं और लोग प्रोग्राम को पसंद करते हैं तो मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार होता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक पे कि हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले इस प्रोग्राम की रूहे रवां जो हैं, जो जान है, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम शुक्रगुजार हैं एल्डर सुहेल साहब के लिए, एल्डर वीनस के लिए और उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि बाकायदगी के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमारी बहन ग्लोरिया हैं और हम शुक्र अदा करते हैं एल्डर अरुण सिंह साहब के लिए, और वो लोग जो कि ओवरसीज से अपना वक्त निकाल के, इस वक्त दोपहर का टाइम है पाकिस्तान में और अमेरिका में लेट एट नाइट, और लोग जो है वो जाग रहे होते हैं कि अच्छा जी ये प्रोग्राम देख कर हम सोएंगे। जैसे कैलिफोर्निया है, शिकागो है, इन जगहों पर आप देखते हैं कि वहां पर टाइम डिफरेंस है और लोग जो हैं वो काफी लेट, आज का तो खैर क्रिसमस का सीजन है तो लोग जो है वो जाग रहे होते हैं। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और जो रिकॉर्डिंग देखते हैं बाद में उनके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि इसमें आप खुदा का पाक कलाम सीखते हैं, हम दोस्त सना करते हैं और इसके साथ साथ जब हम आपके लिए दुआ करते हैं। अभी हमारे दोस्त, हमारे भाई जनाब आमिर खोखर साहब जो कि अपनी अहलिया के साथ पाकिस्तान में हैं, हॉलीडेज में हैं, तो वो भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो हम इन तमाम दोस्तों के लिए, इनकी जिंदगी के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है, जैसे कि आप देखते हैं कि हम कोशिश करें कि जो हमारे मेहमान हैं जिनके अंदर खुदा के पाक कलाम को पेश करने का शौक है उनको हम लेकर आए। तो आज हमारे साथ एवेंजलिस्ट हमारी प्यारी बहन अकीला दाऊद होंगी, लेटर हमें ज्वाइन करेंगी। तो हम कल जो है पादी गिलबर्ट साहब से खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। तो इस तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में आप बड़े अच्छे अच्छे खादम जो है खुदा के, उनसे खुदा का पाक कलाम जो है वो आप सीखेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर, हाँ जी, वक्त बड़ा कीमती है और जो घड़ी की सुइयां हैं टिक 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 भागती जा रही हैं, तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो आइए हम वक्त की कदर करें और खुदा के पाक कलाम को देखें। इट्स ओवर ओपनिंग डिवोशन। जैसे कि आप जानते हैं कि बाद में हम एक सिस्टमेटिक स्टडी जो है उसको आपके लिए लेकर आते हैं और आज हम सीखेंगे वर्जिन मेरी के बारे में। खुदा मसीह की जो माँ थी उनके बारे में, हम उनके किरदार के बारे में और उनके ईमान के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए खुदा के पाक कलाम को देखिए। आज का जो हमारा डिवोशन है, जो ज्ञान ध्यान है, वो गलतियों उसका 3 बाब, इसकी 26 आयत और फिर 4 बाब की 7 आयत तक हम इस कलाम को देखेंगे। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26, और फिर उसके बाद हम इसको फोकस करेंगे और इस पर ज्ञान ध्यान करेंगे। खुदा के सुंदर पाक कलाम को सुनिए। यूं लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। लेकिन मैं ये कहता हूं, ये वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया
تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے محتاطوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے، سنے اور سمجھنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ خداوند قدوس پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہم پیر خداوند گزرے تمام لمحات کے لیے، زندگی کے لیے، محافظت و نگہبانی کے لیے، تیری پروردگاری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج کے اس خوبصورت دن کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں اپنی بہن عقیلہ کے لیے، جب خداوند وہ اسلام کو تیرے لوگوں تک پہنچانے کو ہے، خداوند اسے برکت دینا۔ تمام کوائر کے لیے، ساز و آواز کے لیے تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، اور تمام پروگرام کا خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ جہاں جہاں تیری آواز، تیرا کلام پہنچے، لوگ برکت پائیں، اور جہاں بھی تیرے لوگ اس کلام کو سننے کے لیے سکھد فراہم ہوئے ہیں، خداوند اس سب کو بڑی برکت دینا، تمام اکوپمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں دینا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ جی ہم ویلکم کہیں گے اپنی بہن کو جو کہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں، تو ہم کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہ میں نے لنک آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے، اس کو آپ بالکل آپ ہمارے پروگرام میں آ سکتے ہیں، اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کلام پڑھنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ اس میں بھاگ لینا چاہتے ہیں، میسیج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، تو آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں اور اس پروگرام میں آئیں۔ میں نے اس لیے انٹینشنلی یہ جو لنک ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جو ہمارے چرچ کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جو باقی لوگ جو ہیں، میں جو فیس بک پہ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی اس لنک کو بھی شیئر کر دوں گا تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکیں۔ تو آپ اپنے دوستوں عزیزوں کو اس بارے میں بتائیے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن اگر ہمیں ان کے لیے کوئی ساؤنڈ کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو انہوں نے میں جوائن کیا ہے۔ ہیلو، گڈ مارننگ بھائی۔ گڈ مارننگ بہن، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ کی؟ پریز the Lord، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویری Hallelujah. گڈ مارننگ ٹو ایوری ون، جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سو ویری گڈ مارننگ۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو بہن، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آئی نو ان دا مارننگ اٹس ویری ڈیفیکلٹ بیکاز یو نیڈ ٹو ڈراپ دا چلڈرن، اور آپ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے میڈیٹیشن کا، اور آپ خود بھی اس کام میں بڑی سرگرم عمل ہیں۔ آپ کی جو ویڈیو ہیں، آڈیو میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، تو بہت آپ محنت کر رہے ہو۔ تو میں بہن بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم دوسنا کی جانب بڑھیں، میں عقیلہ کا تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں۔ ہماری پیاری بہن عقیلہ، جن کا تعلق جو ہے پاکستان فیصل آباد سے ہے، اور میرے بڑے ہی گراں قدر عزیز بزرگ مسٹر مل، جو کہ بہت عرصہ ایک ایسے ادارے کے جنہوں نے بہت زیادہ خدمت کی، گاسپل منسٹری جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اور کورسپونڈنس اسکول جو کہ فیصل آباد میں بچپن سے آپ نے بھی کورسز کیے ہوں گے بائبل کورسپونڈنس اسکول کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خداوند کے بڑے ہی عظیم خادم جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ اور میں ایک بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ خداوند کا انتظام ہے۔ ہم بیسیکلی جو خداوند کے لوگ ہیں، وی آر کیرنگ اے سیڈ آف بلیسنگ، اور وہ سیڈ کسی نہ کسی وقت وہ ضرور جو ہے وہ پھلدار ہوتا ہے، اس میں پاور ہے، پاور ان دیٹ سیڈ، اور وہ ہے سیڈ آف بلیسنگ۔ تو عقیلہ اگرچہ پولیٹیشین بھی رہی اور سوشل ورک بھی، انہوں نے اپنا ان کا ایک ادارہ ہے جذبہ کے نام سے، تو اس میں جی بہت انہوں نے اس میں بھی کام کیا، لیکن ابھی خداوند ان کو یہ رویا دی ہے کہ یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، خوشخبری کو پہنچائیں۔ تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی اس ساری کاوش کے لیے۔ تو لندن میں مقیم ہے جی، خداوند نے بڑا خوبصورت کو خاندان دیا ہے، اور ان کی اپنی بڑی خوبصورت ٹیسٹمنی ہے جو کہ وہ خود شیئر کریں گی اس حوالے سے۔ لیکن ابھی ہم آج کا جو اوپننگ ڈیووشن ہے، اکیلا ایسا ہوتا ہے کہ ہم
میں آپ کو بیٹا بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میری چھوٹی بہن بھی ہیں، اور جو ملک صاحب تھے انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا، اور میں بڑا خدا کا شکر، جب بھی انہوں نے سینچری میں آنا گجرانوالا میں تو قلعہ بڑے ہی اچھی یادیں ہیں کہ انہوں نے میرے پاس رات تک انہوں نے بیٹھے رہنا، اور پھر ہم نے گپے لگانی، خدا کا کلام شیئر کرنا. بڑی باروب شخصیت تھی، بڑی قداور، ویسے بھی بڑی قداور شخصیت تھی، بڑے ہینڈسم آدمی تھے. تو انہوں نے کہنا پادری اقبال نثار صاحب کو، نہیں جی یار میں نے نوبل کے پاس رہنا ہے. تو بڑا پیار کرتے تھے، اور میں یقین کرتا ہوں ایمان رکھتے ہوئے کہ وہ خداوند کے پاس ہیں، کیونکہ ایمانداروں کی جو موت ہے وہ خداوند کے حضور بہت گراں قدر ہے. تو میں صبح آپ کو سیڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا. تو ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ صبح ہم اوپننگ ڈیووشن کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دو سنا کریں گے، اور پھر ٹائم ہوگا آپ کے لیے کہ آپ قصہ مریم کے حوالے سے اور اپنے کام کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ساتھ اس بات کو شیئر کیجیے گا. تو میں صرف آج جو ایک دس از ویری بلیسنگ تھاٹس جو کہ میں آج آپ شیئر کرنے کو ہوں. جب میں دعا کر رہا تھا تو مجھے خداوند نے یہ برج جو دیا، اور یہ میرا تھیسس بھی تھا جب میں سیمنری میں تھا، غلطیوں کے خط کی تفسیر. تو اس جو برج ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے، غلطی اس کا 3 باب اس کی 26 آیت سے، اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اپنی جو آئیڈینٹی ہے، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضروری معاملہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں. کسی اسکالر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ 2 دن جو ہے انسان کی زندگی کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس دن وہ اسے جو دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کا برتھ ڈے، اور دوسرا جو ہے جب اس کو اپنے آنے کا مقصد جو ہے وہ معلوم ہو جائے. تو پالوس رسول در حقیقت جو اس برد میں یہ بتاتا ہے کہ خداوند نے ہمیں اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس میں ایتھنک، جینڈر اور کسی طرح کی بھی نیشنلٹی، وہ کہتا ہے کہ ہم سب خداوند میں ایک، اس میں جتنے اس میں شامل ان کو بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. تو اس میں وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس کی ویلیو کے نہیں سمجھنا چاہتے ایتھنیسٹی کو، یا لیکن جو ہماری جو ایک حیثیت خداوند نے ہمیں دی ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک اسٹیٹس ہے، ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن وائز وی آر آل ڈفرنٹ. مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، غلام جو ہے وہ اس کی اپنی ایک کنڈیشن ہے، مالک کی اپنی کنڈیشن ہے. تو اس کی جو ویلیو ہے وہ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا، لیکن ایک جو حیثیت خداوند نے ہمیں دی ہے، جو اسٹیٹس دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وی آر آل چلڈرن آف گاڈ، اور ہم سب خداوند کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں جو آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیں مخلصی اور رہائی اور نجات دے. تو ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے وہ خدا کے اکلوتا بیٹا ہے، اور ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو خداوند نے ہمیں جو ایک نیا سٹیٹس دیا ہے اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ ایماندار کی جو حیثیت ہے ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی امپارشلٹی نہیں ہے، خداوند کسی کا طرفدار نہیں. تو خداوند سب سے پیار کرتا ہے، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. تو عزیزو، ہم اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ہم خداوند کی حمد و ثنا کریں گے اپنی کوائر کے ساتھ مل کر، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کوائر کے ساتھ، اور پھر ہم خداوند کے کلام کو بہن عقیلہ سے سنیں گے. تو آئیے خداوند کی ہم کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں.
देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हम इस वक्त बड़े दुख के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे अजीज भाई सदाकत खोखर, जो कि हमारे चर्च के सब में शौकत खोखर उनके भाई हैं, उनकी बेटी जो है वो खुदा में सो गई है। काफ़ी दिनों से वो हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी, तो कल रात खुदा में सो गई है। बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि क्रिसमस के मौका पर जब हम ऐसी न्यूज़ को सुनते हैं, यकीनन हम दिल बर्दाश्त होते हैं, परेशान होते हैं। तो हम दुआ गो हैं कि खुदावंद सदाकत को और उसके घराने को, उनकी वाइफ को खुदावंद तसल्ली और तशफ़ी बख्शे। हम उनके लिए, स्टेला के लिए दुआ गो हैं कि खुदा उन्हें बरकत दे और इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए खासतौर पर उनको खुदावंद बड़ी हिम्मत और ताकत दे। तो अकीला बहन, आप अगर इनके लिए दुआ कर दें, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और खुदा के पाक कलाम को हम सीखेंगे। तो अगर आप सदाकत खोखर के लिए, उनकी अहलिया के लिए, उनकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसकी डेथ हो गई है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो आप उनके लिए दुआ कीजिएगा। हमारी नीस है स्टेला और उनके हस्बैंड मून, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि जो खुदा उनकी मर्जी, अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो खुदा उन तमाम रुकावटों को दूर। कभी रिसेंटली मून जो है पाकिस्तान से, उनकी वालदा भी बहुत सीरियस है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिए कि खुदा उन्हें कुव्वत और ताकत बख्शे। तो ओवर टू यू, आप दुआ में रहमत फरमाइए। मेहरबान खुदावन, जिंदा और जलाली बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सिखाया हर हाल में शुक्रगुजारी करो।
اس خوبصورت موقع کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، آج کے پیارے دن کے لیے اور اس پیاری رفاقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور اپنے بھائی تیرے خادم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تیری خدمت میں مگن رہتا ہے۔ اے باپ، جہاں ہم ہر روز تیری نعمتوں کو، برکتوں کو حاصل کرتے ہیں، وہیں پر خداوند کہیں نہ کہیں ہمیں ایسے کانٹے بھی چبھتے ہیں، لیکن تیرے بندہ کے موافق اچھا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمارے ہاتھوں کو تیری شکر گزاری کے لیے اٹھنا ہے، ہمارے لبوں کو تیری شکر گزاری کے لیے کھلنا ہے، کیونکہ خداوند اگر تو دکھ دیتا ہے، سکھ دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم تیرے ہاتھ سے دکھ بھی پائیں، اور تو بھی ہمارا دل، ہماری روح، ہمارے لب تیری شکر گزاری کریں۔ اس وقت خاص طور سے اس رنجیدہ خاندان کو تیرے تخت پر لے کے آتے ہیں، تیرے بندہ کے ساتھ مل کر آئے باپ، تیری یہ خادمہ اس پورے خاندان کے لیے دعا کرتی ہے، تسلی، تشفی، اطمینان کے لیے، اس اطمینان کے لیے آئے باپ جو تیری طرف سے ملتا ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جو دنیا نہیں دے سکتی۔ خداوند اپنی بہن کے لیے، اس کے شوہر کے لیے، پورے خاندان کے لیے خداوند تسلی اور تشفی کو مانگتے ہیں، اور اس وقت انہی کے ساتھ مل کر روح میں خداوند ایک ہو کر تیرا شکر ادا کرتے ہوئے ان الفاظ کو مل کر کہتے ہیں، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اور خداوند ہی کا نام مبارک ہو۔ غمزدہ خاندان کو کثرت سے چھو، دلوں پر، زخموں پر مرہم رکھنے والا صرف تو ہی ہے۔ سفر کے تمام انتظامات، فیونرل کے تمام انتظامات، ہر طرح کے خداوند لوگوں کے آنے جانے کے، عزیزوں کے، اقارب کے، ہر ایک انتظام کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں جب آئے باپ لوگ گھبراتے ہیں، وائرس کے بھی خداوند خوف کے اندر ہے، آئے پیارے خداوند یہ محبتیں، یہ ملاقاتیں، یہ رفاقتیں ایک کبھی اثر انداز نہ ہونے پائے، اور ابلیس اپنا کام نہ کرنے پائے۔ تو اپنے لوگوں کو ہر طرح سے محفوظ رکھنا اور بڑی تسلی دینا اپنے بندہ امون کو، اپنی بندی سٹیلا کو، اور اے پیارے خداوند تیرے بندہ امون کی والدہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، خداوند تو انہیں شفا کا بستر عنایت کر، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک چھو کر خداوند اپنے لہو سے تو اپنی بندی کو شفا دے، اور اے پیارے خداوند تسلی، اطمینان کا تو ہی سر چشمہ ہے، تجھ ہی سے یہ مانگتے ہیں، تجھ ہی سے یہ پاتے ہیں، اور تیرے ہی نام میں ہم مل کر کہتے ہیں آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو بہن، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اکیلا بہن، میں جب دیکھا کہ آپ پاکستان گئے ہوئے تھے اور آپ کی گریجویشن ہوئی، آپ نے جو بی ٹی ایچ غالباً جی اپنے بیچلر آف تھیولوجی کی ڈگری جو ہے لی، تو ہمیں ذرا بتائیے کہ جو آپ کا ٹرپ تھا پاکستان کا، جس میں آپ مختلف جگہوں پر گئیں اور آپ نے بشارت کا کام بھی کیا، کیسا تجربہ رہا آپ کا، اور اپنے منسٹری کے حوالے سے اور اپنے ویژن؟ سو مینی کویسچن میں بھی آپ کو ہینڈ اوور کر دوں گا، پھر آپ خود ہی سارا اس بارے میں بتائیے گا، لیکن میں صرف ایک کویسچن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے اس بوجھ کو لے کر آپ آئے ہو بشارت کے کام کو، بیکاز ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پاکستان میں دیکھیں یہ ایک اسٹرگل ہے کہ وہاں پر وومن پرائم منسٹر جو ہے وہ بن چکی ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر وومن آرڈینیشن جو ہے وائڈلی از ناٹ ایکسیپٹیڈ۔ تو آپ ایک ایونجلسٹ کے طور پر جب اس بشارت کے کام کو کرنے کے لیے تیار ہوئی ہیں، تو آپ نے ان تمام چیلنجز کو پرٹیکولرلی امنگ اور ایشین کمیونٹی کام کرنے کے لیے، یا وائڈر کمیونٹی آپ کہہ لیں، اس میں بھی بہت زیادہ یہ پرابلمس ہیں، تو کیسے آپ نے چیلنج کو لیا، اور واٹ از یور ویژن، واٹس یور پلان فار دا فیوچر؟ تو پلیز اوور ٹو یو، آپ ان باتوں کو ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کیجیے۔ میں آپ کے لوگوں کے درمیان زیادہ عائل نہیں ہونا چاہتا، تو آپ اس بات کو ہم سے بانٹیے۔ تھینک یو سو مچ پر صاحب اس موقع کے لیے، اور میں کافی بےتاب رہتی ہوں اس ٹرانزیشن کو لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے، اور جو کہ ایک ٹرانسفارمیشن، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہر ایماندار کی زندگی میں لازم ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب اس کی زندگی میں، آپ نے شروع میں بیج کی بات کی تھی، تو یہ جو بیج ہے یہ ضرور
کونپلیں اپنی نکالتا ہے جو پھر کداور درخت کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور کبھی کبھی آتا کہ یہ اصل میں راہیں کیا ہیں، لیکن خدا جو ہے اپنے وقت مقررہ پر ان سارے تجربات سے گزار کر وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اور بندی جو ہے اپنی آئیڈینٹی کو دیکھیں، اپنی پہچان کو دیکھیں، ان کی شناخت کیا ہے اور وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ بیچ بیچ میں ضرور کہیں نہ کہیں ٹیسٹ منی کے حوالے سے بھی چلتی جاؤں گی، اور پاکستان میں یہ جو آپ نے ذکر کیا، میں بہت سالوں سے جاتی ہوں پاکستان میں، ہر سال جاتی ہوں، اور پہلے میں جایا کرتی تھی پاکستان اپنے چیریٹی ورک کے لیے، سوشل ورک کے لیے، اور آپ یقین کیجئے نوبل بھائی، اکثر خادمین جو ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گی، بہت ہی محترم ہیں، بہت سالوں سے جانتے ہیں ابو کو بھی اور مجھے بھی، تو انہوں نے کہنا کہ عقیلہ آپ آئے تو ہو، تو آپ چرچ میں بھی تھوڑا سا پیغام دے دینا، صرف میٹنگ کرنے کی بجائے خواتین سے۔ تو میں نے انہیں دو الفاظ سے جو مجھے جگہ جگہ وہاں پر یاد آتے رہے، جب جب میں نے اپنے اس وزٹ میں پلپٹ سے کلام دیا، تو میں الفاظ تھے، بھائی میری پلپٹ کی خدمت نہیں ہے، میری خدمت پلپٹ سے نیچے کی ہے، اور آپ میرے لیے ویسے سیمینار وغیرہ خواتین کا ارینج کریں، اور کوئی یوتھ کا میں ان سے کلام کروں گی، لیکن میں واز نہیں دوں گی یا میری یہ خدمت نہیں ہے۔ سو میں بھاگتی تھی اس سے، اور ابھی جب میں وہاں پر گئی ہوں تو ایز این ایونجلسٹ یہ میرا پہلا ٹور تھا، یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، اور یہ خدا کی خادم اور خدا کے خاندان سے تعلق رکھنے کے وجہ سے ایماندار کہیں پر بھی ہوں، چاہے وہ سوشل سیکٹر میں ہوں، چاہے وہ اسپرچل سیکٹر میں ہوں، وہ کبھی بھی کوئی بات کرتے ہیں، سپیچ کرتے ہیں تو کلام کی جھلک آتی ہے، اور ایسا ہی میری زندگی میں بھی رہا تھا، اور بالکل ایسا نہیں تھا کہ میں کمپلیٹلی خدا کو یاد نہیں کرتی تھی یا اس کے نام کو جلال نہیں ملتا تھا، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ خداوند کی جو خدا کی خواہش میرے لیے ہے اور جو رویا میرے لیے ہے وہ یہی ہے کہ میں فلی طور پر اس کی خدمت میں آؤں، آدھی ادھر یا آدھی ادھر نہیں۔ ہی وانٹیڈ عقیلہ کمپلیٹ ہول، کہ وہ مکمل طور پر اپنے ہر توڑے کو جو ہے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے پہلے استعمال کرے، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے باقی پاسٹرل ورک جو ہے، خدمت کا کام ہے چیریٹی کے حوالے سے، اس کو بھی کرے۔ سو یہ تجربہ میرے لیے نہایت ہی روحانی اور بابرکت تھا، اور ڈسکریجمنٹ آپ یقین کریں کہ کہیں پر بھی نہیں ہوئی۔ جب میں نے اپنے ڈیووشنز کو 2 سال پہلے پبلش کرنا شروع کیا تھا، تب مجھے ڈسکریجمنٹ کے جملے سنائی دیے تھے، اور کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا، لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ جو اچھا ہے اس کو پکڑے رکھو۔ سو میں نے بھی یہی کوشش کی کہ جو نیگیٹو کچھ بھی، اور وہ بہت 1-2 عناصر تھے، میں تو کہتی ہوں 0.5% تھے، لیکن یو کے میں بھی اور باہر سے بھی تمام خادمین نے بہت سپورٹ کیا، مجھے بکس بھیجے اور کہا کہ ایز اے گفٹ انہوں نے کہ وی ریئلی وانٹ یو، اور پھر کچھ لوگوں نے اپنی پروفیسیز بتائیں، یہی صحیح یو کے سے ہی ہمارے خادمین نے، انہوں نے پروفیسیز بتائیں 2017 عقیلہ ڈو یو ریمبر، 2016 ڈو یو ریمبر، سو اس طرح کی ساری چیزیں تھی۔ سو خدا کا شکر کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ اس نے مجھے پاکستان میں کثرت سے استعمال کیا، اور میں جانتی ہوں پاکستان میں خدا کی بڑی اچھی خادمہ ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ایونجلسٹ ہٹانا چاہیے اور تمہیں پاسٹر لکھنا چاہیے۔ سو میں نے انہیں کہا کہ جو مجھے رویا ہے وہ مجھے ایز این ایونجلسٹ کی ہے۔ سو میرے کوئی پلانز نہیں ہیں کہ میں کوئی چرچ سیپریٹ بنا رہی ہوں، I'm member of a very vibrant church، اور میں اس چرچ کے ساتھ ہی گرو کر رہی ہوں۔ ہمارے چرچ کے اپنے بھی پلانز ہوتے ہیں، so they have some future plans for me، so ہم ان کو وقت آنے پہ آپ کو بھی سب کو ضرور ہم بتائیں گے، لیکن at the moment I love to be out of the place, out of the building, not out of the place, out of the building, go and reach the people، کیونکہ میرا چیریٹی ورک بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور میں لوگوں کے بیچ میں جاتی تھی، اور مختلف ممالک میں جانے کے میرے پلانز ہیں، انویٹیشنز ہیں، لیٹن امریکہ سے ہے، کینیڈا سے ہے، اور میکسیکو سے ہے،
جہاں جہاں لوگ جانتے ہیں they really want me to be come there in slum areas of those countries. slums میں جانے کا ہے. سو وہاں پہ جا کے ان کو آپ یقین کریں میرے لیے بڑی کافی حیران کن بات تھی. میری ایک فرینڈ ہے لیٹن امریکن ہے. سو شی واز ٹیلنگ اکیلا these people they don't even know who is Christ. They don't even know what is salvation. سو ہمیں پاکستان کیا, انڈیا کیا, بنگلہ دیش کیا, like there are still so many places people they still waiting to hear the word of God. So کبھی آپ نے اس بات کو ایکسپیرینس کیا ہے سنس یور چائلڈہڈ؟ آپ ایک ایسے ماحول میں جو کہ آپ کہہ لیں کہ فیصل آباد کا جو ماحول ہے اس میں دیہاتی ماحول بھی ہے, لوگ گاؤں سے بھی ہیں, شہر سے بھی ہیں, ایک انڈسٹریل سٹی ہے. آپ نے کبھی اپنے لوگوں خاص طور پر لیڈیز کو دیکھا کہ دے آر انڈر سویئر پریشر, ان کی جو ان کا جو ٹیلنٹ ہے, ان کا جو گفٹ ہے, اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا, پرٹیکولرلی ان دا چرچ. ٹھیک ہے جی, سنڈے اسکول ٹیچر ہو سکتے ہو آپ ریڈنگ کر سکتے ہو, بس ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. تو ایک خاص اسٹیج پر لا کر ان کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں جی, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. تو آپ کا اس سلسلے میں کیا ویژن ہے, کیسے آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے؟ اٹس گڈ ٹو بی دیئر ان کینیڈا, ان امریکہ, میکسیکو, لیکن واٹ اباؤٹ اور آن وومن اور آن کمیونٹی؟ ابھی آج جب کہ ہم مقدسہ مریم کے بارے میں بات کرنے کو ہیں, تو میں صرف چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس بارے میں جو برڈن ہے آپ کے دل پر, جو بوجھ ہے کہ آپ جب خواتین کو دیکھتی ہو, ابھی بٹوں پہ لیڈیز کام کر رہی ہیں, سوشل سیکٹر میں ہیں, ہاسپٹلز میں ہیں, ہیلتھ سیکٹر میں ہیں, تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا کمیونٹی, I'm talking about the wider community, اس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. لیکن چرچ کے اندر ابھی تک اس کو ریکگنائز کرنا یا اس کو اکنالج کرنا یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تو آپ کے دل میں کیا اس بارے میں سوچ ہے, کیا چاہتے ہو آپ؟ دیکھیں, یہ تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. جو میں نے ویسٹرن ورلڈ کی بات کی ہے وہ صرف میں نے ایز این ایگزامپل کہا ہے کہ ایون ان کو بھی چاہیے, لیکن obviously جو ہماری کنٹریز ہیں انڈیا اور پاکستان, سو دے ریئلی دے نیڈ a lot of awareness. اور ابھی جو میرے ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے, اس سوال کے ساتھ میں اسٹرانگلی اگری کر رہی ہوں کہ اسٹل ویمن آر اسٹرگلنگ کہ وہ چرچ میں فرنٹ فٹ پہ کیسے آئیں, کیونکہ ان کو, ہم شاید باہر سے جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی اسٹرگل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, لیکن جو وہیں پر ہی مشن ورک میں ہیں یا چرچ میں فلی طور پر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. آئی نو این ایونجلسٹ فرام کراچی, میں ان کا نام نہیں لوں گی, 20 سال سے دیٹ وومن از اسٹرگلنگ کہ ان کو چرچ پلپٹ پہ آنے دیا جائے. تھک کے اس نے اپنی ایک منسٹری کو سٹارٹ کیا ہے, اور she is connected to me. I keep encouraging her کہ what she need to do, اور کیسے اس نے کس کے امبریلا کے انڈر آنا ہے, how she can grow further and all these things. بہت ساری جگہوں پہ خواتین کو بھی اویئرنیس چاہیے کہ وہ کیسے گرو کر سکتی ہیں اور اس ایک پلیس تک, اس ایک جگہ تک پہنچ سکتی ہے جہاں کہ وہ اگر ایز اے پاسٹر کام کرنا چاہتی ہیں, ایز این ایونجلسٹ کام کرنا چاہتی ہیں, سو ہاؤ دے کین بی ویلکم بائی ادر پیپل. اور اس سے بھی بڑی جو بات ہے نوبل بھائی, آئی ہیو لرنڈ کہ اس ایکسپیرئنس میں کہ ہماری چرچ لیڈرشپ کو بھی ایسے سیمینارز کی ضرورت ہے جہاں پر انہیں کلام کے حوالے سے بتایا جائے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے, عورتوں کا مجمع میں بولنا مناسب نہیں, اس کو ان کا سیاق و سباق سمجھایا جائے, اس کے اوپر بات کی جائے. جتنا بھی کلام میں, بائبل میں عورت کے اوپر نبیہ کی شکل میں یا جس بھی شکل میں عورت نے کام اپنا کردار ادا کیا ہے, اس کردار کو سامنے لایا جائے اور بتایا جائے. خدا کے خادمین کو, لیڈرشپ کو سب سے پہلے بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ لیڈرشپ ہی, ادارے ہی ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. سو اداروں میں تعلیم کی ضرورت ہے, ایسے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ کلام کی روح سے خدا نے مین کائنڈ کی بات کی ہے, آدم کی بات کی ہے. آدمی, بہت جگہ اردو ٹرانسلیشنز میں آدمی کا لفظ ہے, سو اس آدمی میں اٹس ناٹ اونلی مین, اٹس وومن ایز ویل, مین کائنڈ. اور اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ ایک ہی جینڈر کو یوز کیا گیا ہے جو دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اسپیسیفک پلیسز پہ عورت کی بات ہے جہاں عورت لکھا گیا ہے, اور اسپیسیفک پلیسز پہ
آدمیوں کی بات ہے یا مرد کی بات ہے جہاں مرد یا آدمی لکھا گیا ہے، لیکن کلام کو کوٹ کیسے کیا جاتا ہے اداروں کو اور لیڈرشپ کو، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، پبلک میں نہیں، پلپٹ پہ کھڑے ہو کے نہیں، سیمینار میں نیچے اتر کے ٹیچنگ کے حوالے سے۔ یہ کانٹرڈکشن کب ختم ہوگا اور کیسے عورت آگے آئے گی؟ تاکہ اب دیکھیں عورت کا بڑا ایک اسٹرانگ انفلوئنس ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے عورت اپنی بات کیسے بتاتی ہے، کیسے سمجھاتی ہے، اور اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کا نالج کیا ہے، سوشل نالج، کلچرل نالج، ببلیکل نالج، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اور میرا نہیں خیال کہ ایک عورت جب اس حوالے سے ایک پاسٹر کے روپ میں یا ایونجلسٹ کے روپ میں مرد سے کمیونیکیٹ کرے گی، عورت سے کمیونیکیٹ کرے گی، تو وہ بات اثر نہیں رکھے گی۔ بہت ساری، اب دیکھیں میں صرف عورت کی سائیڈ نہیں لے رہی ہوں، میں نے بہت سی عورتوں کو سنا ہے، میں ایک خواتین کا گروپ رن کرتی ہوں آن لائن، میں نے 2 سال پہلے ایک عورت کو اس پہ ایک ایونجلسٹ کو بولا، اوکے شی واز انٹرسٹڈ ٹو شیئر دا ورڈ آف گاڈ، انہوں نے خدا کے کلام کو شیئر کیا، مجھے سمجھ سے بیچ میں سٹاپ کروں، اور وہاں سے میں نے لرن کیا I will not welcome every woman to come and speak on this platform because ہمیں ان کی ڈاکٹرائن، کیا ڈاکٹرائن لے کے آ رہی ہیں، کیا ٹیچنگ لے کے آ رہی ہیں۔ سو عورتوں کو بھی اگر وہ خدا کی خادمہ بننا چاہتی ہیں اور ان کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے اس لیول پہ کہ وہ ایک سیمنری سے نکلے پاسٹر کے ساتھ بھی بیٹھ سکیں اور بات کر سکے اور اپنا موقف بیان کر سکے، اور لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی غلط ٹیچنگ لے کے نہ جائیں، اپنے پورا جو ان کا ایکسپیرینس ہے روحانی اور سوشلی اور کلچرلی، دے ہیو دیٹ انفلوئنس ان دیئر ٹاک، ان دیئر نالج، کہ وہ اس بات میں پر اثر طریقے سے وہ اپنا میسج کنوے کر سکے۔ اور لیکن کنکلوژن میں اس باپ کے سوال کا یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس اویئرنیس کو ہمیں مردوں کو بھی بہت دینے کی ضرورت ہے، جو سیمنریز میں سے ہیں، اداروں شپ میں ہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک دیٹ وین دس ایشو ول ریزالو، اور اس کے کس کا کیا موقف ہے، کیوں منع کرتے ہیں کہ عورت نہیں، کیونکہ ایز این ایونجلسٹ کہتے ہیں یا دیٹس فائن، لیکن اگر میں اپنے ساتھ پادری کا لفظ لگاتی ہوں تو دین دیر از اے پرابلم۔ سو بہت سے پوائنٹس ان کے آتے ہیں، اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو پرسا بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ بالکل، ہمارا جو آج کا جو خاص جو میں سمجھتا ہوں ایپیسوڈ ہے اٹس اباؤٹ دی ورجن میری، لیکن میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی یہ باتیں جو ان کو بھی ڈسکس کیا جائے، تو ہم بڑھتے ہیں ذرا تھوڑا سا اس جانب، اور ہم خدا کے پاک کلام کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ اس چیز کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ذرا خدا کے پاک کلام کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم خدا کے زندہ معطر پاک کلام کو دیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب 26 سے 38 آیت تک خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر، یہ اردو کی بائبل میں ہے، پیج نمبر 52۔ تو خدا کا پاک کلام تلاوت کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اس پہ جو بھی ریفلیکشن خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا کے پاک کلام کو سنیے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اس کلام سے بہت گھبرا گئی، سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے سے کہا، آئے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد تک اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں،
میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ جی عقیلہ بہن، آپ اس پہ کیا جو ہے کومنٹس کرنا چاہیں گی، کیا ریفلیکشن آپ اس پہ دینا چاہیں گی؟ آپ ضرور اس ٹیکسٹ کے حوالے سے بات کیجیے۔ تھینک یو بھائی ونس اگین۔ مقدسہ، اس سے پہلے کہ ہم اسٹریٹ اوے اس کے اوپر کچھ بات کریں، میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا مقدسہ مریم، کیونکہ ہم اکیلا مریم ان کے لیے کبھی بھی نہیں بولتے، یا ہم ہولی مدر میری کہتے ہیں، خداوند کی ماں کہتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، بیکاز ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سڈنلی آل آف اے سڈن مریم کے ساتھ فرشتہ کی گفتگو ہوئی۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ تھی، ایک پوری ایک ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں، ان تمام پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح کی آمد کے لیے بیان کی گئی تھی، اور ہم سب ان سے واقف ہیں۔ یسایہ نبی کے صحیفہ میں بھی ہے، زکریا میں بھی ذکر ہے، اور اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے مولود مقدس جو ہے وہ تولد ہوگا اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ سو یہ تمام باتیں اس سے کنیکٹڈ ہیں، اور جس کا ہم پھر وقوع میں آنا، اس کی بگننگ کو ہم متی کی انجیل، لوکا کی انجیل اور پھر اناجیل میں ہم مختلف جگہ پر دیکھتے ہیں۔ اور آج جو کہ ہم نے حوالہ پڑھا لوکا کی انجیل، اس کے پہلے باب کی 26 تا 38 آیات میں، تو ہم اس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب وہ پیشن گوئیاں پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں اور نجات دہندہ کے آنے کا کام ہے۔ اب کیوں مقدسہ مریم ہی، کیوں مریم کو ہی چنا گیا، ایک عام عورت کو جو کہ گلیل کی رہنے والی تھی، یہودی گھرانے کی تھی؟ تو تھوڑا سا میں جب اس کلام ان کے بارے میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے مقدسہ مریم کی زندگی سے بھی، کہ وہ ایز اے نیشنل یہودی نیشنل تھی، یہودی قوم سے تھی، اور گلیل میں ان کی پیدائش ہوئی، اور بہت چھوٹی عمر میں، ہم نے جو بیج کی بات کی تھی، بہت چھوٹی عمر میں ان کے ماں باپ نے، جب میں ان کے بارے میں دیکھ رہی تھی تو مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ 3 سال کی عمر میں انہیں یہودی ایک جو ٹیمپل ہے اس میں انہیں ڈیڈیکیٹ کیا گیا، انہیں مخصوص کر دیا گیا 3 سال کی عمر میں، اور یہودی اس ٹریڈیشن کے اکارڈنگ بھی، لیکن اپنے خاندان کی روایات کے مطابق بھی، کیونکہ مقدسہ مریم کے ماں باپ کے بارے میں بھی لکھا ہے خدا کے خوف میں چلنے والے والدین تھے، اور بڑے وہ یہودی رسوم اور مذہبی اور ان تمام مذہبی رسوم کے پابند تھے۔ سو انہوں نے اپنی بیٹی کو 3 سال کی عمر میں وقف کر دیا، خدا کو دیا، اور جب پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ 12-13 سال ہسٹری کے مطابق 12-13 سال کی عمر میں ان کے کلچر کے اکارڈنگ ان کی منگنی جو تھی وہ حضرت یوسف کے ساتھ، خدا کے بندہ یوسف کے ساتھ طے پائی گئی۔ اور جب ہم اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ خدا کے پلانز جو تھے اپنی بندی کے لیے ہمیشہ سے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی، نہ اس کا خاندان جانتا تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری راہیں میری راہیں نہیں ہیں، اور تمہاری منصوبے میرے منصوبے نہیں ہیں۔ راہیں وہ بناتا ہے، وہی متعین کرتا ہے، اور وہی اسٹیبلش کرتا ہے ہمارے منصوبوں کو اور ہماری تمام خیالات کو، کیونکہ ہمارے خیالات اور ہیں۔ اس کے پیرنٹس نے جب انہوں نے مخصوص کیا ہوگا they never thought of it، لیکن وہ نہیں، وہ وقت تھا، خدا کو پتا تھا کہ خدا نے اس بندی کے اوپر، اس بچی کے اوپر پہلے سے اپنا سایہ کیا ہوا ہے، اور وہ وقت آئے گا جب وہ وقوع میں آئے گا اور تمام دنیا دیکھے گی۔ اور مدر میری کے ناموں کو میں دیکھ رہی تھی کہ بے شمار ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔
کوئی ایک نام نہیں ہے ان کو بلیسڈ ورجن مقدسہ مریم سب سے ان کا عام فہم میں بڑا ان کا ایک عام نام ہے جس کو ہم بھی سبھی تمام کانگریگیشنز کے تمام چرچز کے لوگ کہتے ہیں. اور پھر آور لیڈی انہیں کہتے ہیں, رومن کیتھلکس انہیں اور بھی الگ سے درجہ دے کے مختلف ناموں سے کہتے ہیں, کوئین آف اینجلز ہے, میری آف سوروز ہے, کوئین آف یونیورس کے نام سے بھی انہیں کہا جاتا ہے. اور لیکن سب سے زیادہ جس کا ہم بائبل میں بھی ذکر پڑھتے ہیں وہ ہے تو عورتوں میں مبارک ہوگی, مبارک ہے. اور ایسا نام دیا گیا بلیسڈ ورجن کا, خدا کی ماں کا نام ہم پڑھتے ہیں, اسی میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے وہ خدا تعالیٰ کا تیرے گھر بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا, وہ بزرگ ہوگا, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. سو بہت سے لوگ انہیں خدا کی ماں کے نام سے بھی کہتے ہیں. سو جس عورت کو خدا نے چنا اس کو انتہائی عزت, احترام, مرتبہ, اعلیٰ رتبہ اور معتبر شخصیت کے طور پر سامنے لے کے آئے کہ اس کے وسیلہ سے کون جنما, ایک نجات دہندہ جنما. اور یہ واحد عورت ہے کلام مقدس کے مطابق جس کو صرف ہم مسیحی نہیں, بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ ایون ہمارے مسلم بہن بھائی بھی بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں, اور ان کے بارے میں کافی روایات جو ہیں ان کے ہاں بھی بنی ہوئی ہیں. اور خاص طور سے جب بچے کا جنم ہوتا ہے, کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے, تو بہت سی مسلم خواتین ہیں, میں سب کا نہیں جانتی لیکن پرسنلی جن سے میرا انٹریکشن ہوتا رہا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, وہ ان دنوں میں مقدسہ مریم کے حوالے سے, حضرت مریم وہ بلاتے ہیں وہ لوگ, تو اس کے حوالے سے اس کو یاد کرتی ہیں کیونکہ ان کے مطابق وہ اکیلی تھی, درد ذہ میں تھی اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا, تو انہیں خدا نے مدد دی. اور کوئی ایک پودا ہے, سو کسی بھی حوالے سے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ کہ کسی بھی حوالے سے کہ درد کم ہوگا اگر ہم ان کو یاد کریں گے ان دنوں میں. سو یہ ایک عزت, احترام, آنر اور ان کی ریکگنیشن کو مختلف قومیں, یہودی ان کو مانتے ہیں, ان کی قدوسیت کو کہ کس حوالے سے وہ مقدس کہلاتی ہیں اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سو یہ مرتبہ, یہ عزت بائبل میں موجود ہر عورت کو بہت معتبر نام ہے بائبل میں, لیکن جو مقدسہ مریم کو دیا گیا ہے رتبہ وہ کسی اور کو نہیں ملا. پھر سب سے بڑا, میں دیکھ رہی تھی جب میں اس کی اسٹڈی میں تھی کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے تو چلیں تھوڑا ایکسٹرا اس کو دیکھا جائے. سو اس میں لکھا ہوا جو مسیح کی پیدائش کو مقدسہ مریم کے ساتھ ایک معجزے کی شکل میں جوڑا گیا کہ, اور یہ ہم سب جانتے ہیں, آپ یہ خود دیکھیے, میں سوچتی ہوں کہ مقدسہ مریم کی نے کیا محسوس کیا ہوگا. ذرا آپ آج کے دور میں دیکھیے یہ کاروکاری کے الزام کیسے لگتے ہیں ہمارے اپنے ملک پاکستان کے کچھ علاقوں میں, اور لڑکیاں بے جا جو ہیں وہ پتھراؤ ان پہ آج بھی کر دیا جاتا ہے اس شک میں یا اس بات کو سامنے رکھ کے کہ یہ ان سے کوئی بدفعلی ہوئی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ یہودی کلچر کوئی ایسا کلچر نہیں تھا کہ بڑا لبرل کلچر تھا, ویری اسٹرانگ, ویری آرتھوڈکس اور ویری وہ جو تھے اولڈ فیشن, اور بڑا وہ اسٹرکٹ تھے, بڑے سخت تھے, بڑے مذہبی تھے. اور وہاں پر اس میں ایک عورت کا, ایک جوان عورت, خوبصورت عورت, ابھی صرف منگنی ہوئی ہے اس کی, she got pregnant. تو وہ ساری سچویشن جب ہم اس معجزے میں جانے سے پہلے, مسیح کے پیغام کے سے جانے سے پہلے تھوڑی دیر اگر یہ دیکھیں کہ اس عورت کو جب یہ پیغام ملا, یوسف کو جب خواب میں یہ بتایا گیا, کیا حالت ہوئی ہوگی اس ماں باپ کی, اس عورت کی. لیکن یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کی ہمت کو, ہم دیکھتے ہیں she must be a strong woman, she must be very strong, faith کو ہولڈ کرتی تھی, اپنے اندر ایمان کی پوری قوت. اگر میرے پاس آ کے یا آپ کے پاس آ کے آج کوئی ہم ڈریم اور ویژنز جب دیکھتے ہیں, سبھی ایماندار جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ ڈریمز اور ویژنز کا انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے. سو we wake up, we get up,
بہت سے ڈریمز ویژن ہمیں اسٹریٹ اوے سمجھ آ جاتے ہیں, لیکن کچھ ڈریمز اینڈ ویژن دین وی گو ٹو دا پاسٹر, وی اسپیک ٹو سم ادر پرسن کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, ایسے خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے. سو لیکن مریم نے کیا لکھا ہے, مجھے یہ بات بہت ہی پسند ہے, لکھا ہے ایک جگہ پہ, اس نے ان تمام باتوں کو کیا کیا, اپنے دل میں رکھا, اس نے ابزارب کیا ان ساری باتوں کو, فرشتے کی ساری باتوں کو, کہ یس ہم مریم کے اوبیڈینس کو دیکھتے ہیں, ہم مریم کے فیتھ کو دیکھتے ہیں, ہم مریم کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں اس کی بولڈنس کو دیکھتے ہیں. اس نے کیسے ان ساری, اور وہ اس دور کی عورت تھی جہاں پر عورت کو کم سمجھا جاتا تھا تو بھی, اور وہی آج کے دور میں بھی, جب کئی جگہ پہ یہ پیغام دینے کا اگر موقع ملتا ہے تو میں ضرور اس حوالے مریم کے ریفرنس کو بھی کوٹ کرتی ہوں کہ ہاؤ مچ شی فیسڈ, اور آج جب آپ بات کر رہے تھے ہاؤ مچ شی فیسڈ یٹ شی اسٹوڈ, اور ڈسکریجمنٹ اس کو بہت ملی ہوگی, لیکن مریم کا کردار مضبوط رہا, اور اس نے کیا کہا, تیرے قول کے موافق ہو جو کچھ تو نے کہا. سو ایک بڑا میرا پسندیدہ ایک سینٹینس ہے, بلیسنگ لائز ان اوبیڈینس, برکتیں اس کو ملتی ہے, سرفرازی اس کو ملتی ہے. آج کا شاید میرا مارننگ ڈیووشن بھی سرفرازی کے حوالے سے تھا, روحانی اور جسمانی برکتوں کے حوالے سے تھا, کہ سرفرازی نوروں کے باپ کی طرف سے ملتی ہے, اور وہ تب ملتی ہے when you are in obedience. So blessing lies in obedience. So ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر خداوند نے اپنی بندی کو جو ہے وہ بلیس کیا, کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی جو ہے اس کا نام مبارک ہے, جیسا کلام میں لکھا تھا کہ تو عورتوں میں مبارک ہوگی, تیرے گھر بیٹا ہوگا اور خدا کا فضل تجھ پر ہوگا. آج جس کے اوپر خدا کا فضل ہو جاتا ہے اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے. اور لیٹر ہم دیکھتے ہیں خدا کا فضل جب ہوا, نجات دہندہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا, خدا نے کس طرح سے اس کی زندگی کو بحال کیا, یوسف کو اس کے ساتھ رکھا, پھر اس نے ان سے اور بچے پیدا ہوئے, اور پھر بہت سی جگہوں پہ ہم مریم کو جگہ جگہ مسیح کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں, اور ہر امپورٹنٹ موقع پہ پھر ہم نے مریم کو یسوع مسیح کے ساتھ دیکھا. پہلا معجزہ مریم خداوند یسوع مسیح نے جب پرفارم کیا تو آپ وہاں پہ موجود تھی, اور آپ ہی کے انہی کے کہنے کے اوپر یہ ہوا. اپنا اختیار, وہ با اختیار بھی تھی, پورا اختیار اس نے بیٹے پہ استعمال کیا, حالانکہ مسیح یسوع نے کہا تھا میرا وقت ابھی نہیں آیا, لیکن اس نے اپنے وہ جو ایک مدرلی اتھارٹی تھی وہاں پہ تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا استعمال کیا, اور اس نے کہا کہ اس کو تو کر, اور اس جگہ پہ موجود تھی. سو پہلے میریکل سے لے کے آخر تک گو ادر ذمہ داریاں تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح 12 سال کے تھے تو ہیکل میں ڈھونڈ رہی تھی ان کو, ادھر ادھر دیکھا اور ہیکل میں پایا. سو کہیں غیر ذمہ داری کا احساس ہم ان میں عنصر نہیں دیکھتے ہیں. وہ اپنی, اور ہم جب ایج کا سارا دیکھ رہے تھے تو اگر 12-13 سال کی عمر میں تھا تو میں یہ نہیں ایگزیکٹ جانتی, اور نہ مجھے اپنی ریسرچ میں کہیں ایگزیکٹ ایج کا پتہ چلا کہ کس ایج میں, ڈیفینیٹلی 18+ کے بعد ان کی شادی ہو گئی ہوگی, یا وہ she must be been blessed with savior, اور یہ ہے کہ بہت ہلکی عمر کی تھی. سو اس میں اتنی سمجھداری, اور یہ سب سمجھداری خدا کے ساتھ چلنے میں, کیونکہ خدا کا ہاتھ اپنی بندی کے اوپر ڈے 1 سے تھا, اپنی ماں کے بطن سے تھا, بیج ان کے اندر تھا, اور وہ بیج گرو کرتا گیا, ماں باپ نے ڈیڈیکیٹ کر دیا, مریم نے اس کو سنبھال کے رکھا, she followed that, she recognized, آپ نے ریکگنیشن کی, آئیڈینٹی کی بات کی تھی, جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو ایکسپٹ کیا, اس نے اس کو اپنے اندر ایبزارب کیا, اور اپنے کام کو پہچان لیا کہ ہاں خداوند مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے, so this is what he want me to do and I got to do this thing. So ان تمام,
ہر پازیٹیو بات ہمیں نظر آتی ہے، ڈیڈیکیشن نظر آتی ہے، اوبیڈینس نظر آتی ہے، ہمیں اس میں سیکریسی نظر آتی ہے کہ اس نے اپنے دل میں باتوں کو رکھا، کہ اپنے وقت پر شی واز وائز وومن، وہ جانتی تھی وقت مقررہ پر وہ واقعہ جب رونما ہوگا سو تب ہم اس پہ کریں گے. سو پھر کلوری کے مقام پر ہم مسیح یسوع کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں کہ تب بھی وہ وہیں پر تھی، شروع سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے نہیں چکی. شی واز دا وومن ہو نوز ہر ریسپانسبلٹیز. سو آج اگر ہم کسی بھی عورت کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کی خدمت کو کمپیئر کرتے ہیں، میں بہت ساری عورتوں کو پرسب کہتی ہوں، وہاں پر جب آلٹر کال ہوتی تھی، لوگ دعا کے لیے سامنے آتے تھے، تو آپ یقین کریں فزیکل میٹر سے زیادہ بہت ساری خواتین اپنے اس قسم کے مسئلوں کو، انگزائٹی، ڈپریشن، ہسبینڈ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا، یہ ہوتا ہے، لائک دیز کائنڈ آف تھنگس، چرچ کے ایک دو میٹرز کو، دین وٹ ایور آئی کوڈ ڈو. آپ کو پتا ہے وہاں پہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں ان کو کاؤنسلنگ نہیں کر سکتی، لیکن جو بھی ہو سکتا ہے وی ٹرائی ٹو ٹیل دیم. سو عورت کو بھی سمجھدار ہونا ہے اگر وہ خدا کی خدمت میں آنا چاہتی ہے. شی گاٹ ٹو بیلنس ہر لائف، فیملی کو بیلنس کرنا ہے، ورک کو بیلنس کرنا ہے، مشن ورک کو، منسٹری کو بیلنس کرنا ہے. کلام کا نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی کل مجھے کسی نے کسی کا ڈیووشن سینڈ کیا، آپ یقین کریں کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ڈیووشن مجھے سینڈ کیا گیا تھا ان کا. سو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا ہے کہ وین وی کم آن دا اسکرین، وین وی کم آن دا پبلک، ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے، واٹ آر وی اٹرنگ، یہ ہم بڑی کیا بڑی کہتے ہیں. بات ہے، یہ آپ نے بڑی خاص بات کہی. اور میں نہ صرف خواتین کے حوالے سے بلکہ میں جو مرد حضرات ہیں ان کے بھی حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں. میں ایک ایگزامپل اکیلا دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں، لیٹ سے 5 آپ نے کنال کے پلاٹ لیا ہے، 5 مرلے کا لیا ہے، تو آپ اگر مستری سے کہیں گے نا تو وہ جس میں گھر بنا چلے پیچھے 2 کمرے بنا دیں، برآمدہ بنا دیں، گیٹ لگا لیں، بس ٹھیک ہے. لیکن اگر آرکیٹیکٹ کو کہیں گے نا تو وہ اس کو جو ڈیزائن کرے گا تو وہ کہے گا جی وینٹیلیشن ہونی چاہیے، فائر ایگزٹ ہونی چاہیے، اور اس میں ساری جو سہولیات ہیں وہ ہونی چاہیے. تو وہ اس چاہے 3 مرلے کا پلاٹ ہے یا 5 مرلے، تو بڑا خوبصورتی سے ڈیزائن کرے گا اس کو. یہاں پر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لیکن اس میں ساری چیزوں کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وزڈم جو ہے خدا کی طرف سے حکمت ملتی ہے ہمیں، لیکن وزڈم کے ساتھ ساتھ نالج جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور جب یہ دونوں مل جاتے ہیں، وزڈم اینڈ نالج، تو پھر ایک بڑی خوبصورت چیز جو ہے کھل کے سامنے آتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے وہ کس کے دوران، بہت سارے لوگ عقیلہ بہن یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے کون سی سیمنری کی تھی. میں کہتا ہوں بھائی دیکھیں وہ 3.5 سال خدا ان کے ساتھ رہے، تو اس سے بڑی سیمنری اور کون سی ہوگی. خدا یسوع مسیح ان کو تنہائی میں جا کر تمثیلیں سمجھایا کرتے تھے. تو خیر یہ بڑا ضروری ہے کہ دونوں کو، مرد کو بھی عورت کو بھی تھیولوجیکلی بڑا ان کو ساؤنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو کلام ہے جو آپ پیش کر رہے ہو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے لوگوں تک لے کر جانا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے. وقت ختم ہوا جاتا ہے کیونکہ میرے پاس صرف 3-4 منٹ رہ گئے ہیں. میں آپ کی ساری اس خدمت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھرانے کے لیے، اور ہمارے بہن بھائی جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی میں اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہوں. وہ ہمارے ساتھ دعا کر رہے ہیں. ہم دعا کریں گے مسٹر بچو کے لیے. مجھے ابھی لیٹسٹ اسٹوری نہیں پتا کیونکہ کل وہ کافی کریٹیکل تھے. ہمارے بھائی ہیں ارون سنگھ، ان کے وہ سمدھی ہیں، تو ہی از ان ہاسپٹل، ان کی وائف اور وہ دونوں کورونا وائرس کی وجہ سے بڑی کریٹیکل حالت میں تھے. تو کل مجھے پتا چلا تھا کہ ڈاکٹر نے ان کو بلا لیا ہے. تو ابھی لیٹسٹ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں بڑے ایمان کے ساتھ ان کے گھرانے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے اور دیگر تمام ممالک کے لیے. تو آئیے ہم سب مل کر دعا مانگیں اور آج کے پروگرام کے لیے خدا ان کی شکرگزاری کریں. قدوس، مہربان، زندہ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سب سے پیار کرتا ہے. پیار خداوند، ہم تیری مقدسہ ماں مریم کے لیے شکر کرتے ہیں جسے پیاری یسوع ایمان کے ساتھ اس خدا کے منصوبے کو قبول کیا. اور اے پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ان پر فضل کیا. اے پیارے خداوند، تو ہم پر بھی فضل کرتا ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے، تمہیں بھی مبارک کہتا ہے جب ہم تیرے کلام کو قبول کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں.
خداوند پاک خدا میں سب بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو انہیں قوت، صحت، تندرستی، ہمت اور طاقت دے۔ ہم ان تمام غمزدہ خاندانوں کو تیرے ذریات کا، جن کے عزیزوں کو خداوند تو نے اپنے پاس بلا لیا، اور خاص طور پر کرسمس کے موقع پر اے پیارے خداوند اس دکھ کی گھڑی میں خداوند تو نے سکون اور اطمینان دے۔ ہم صداقت کے لیے، مون کے لیے، ان کے سارے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو مسٹر بچو کے ساتھ ہو، اے پیارے خداوند کے گھرانے کو برکت دے، اور اے پیارے خداوند جو تیری مرضی ہے، تیرا ارادہ ہے، وہ اس ملک میں تیرے لوگوں میں پورا ہو۔ پرائم منسٹر کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے، کوئین کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند اپنے بہن عقیلہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پیارے خداوند ان پر اور زیادہ اپنے مکاشفات کو کھول کہ گھرانے کو برکت دے، اور پیارے خداوند دیگر تمام بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، خداوند بہنوں بھائیوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ اس کرسمس کے موقع پر تم سب کے ساتھ ہو، اور نئے سال میں نئی خوشیاں عطا فرما۔ ہر طرح کے حادثے، دکھ، تکلیف، بیماری سے چاک محفوظ رکھ۔ آج کا تمام دن تمہارے ساتھ، ہم جو بھی کام اور کلام کریں اس میں خداوند تیری مرضی شامل ہو، اور جتنے لوگ بھی بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، خداوند تو ان سب کو بڑی برکت، ان کے کاروبار میں ان کے ساتھ ہو، ان کے گھرانوں میں چلتا پھرتا نظر آئے، ان کے گھروں کے چوگرد تیرے فرشتوں کا پیرا رہے، اور کوئی بھی شیطانی قوت انہیں چھونے نہ پائے۔ تیرا دانا ہاتھ تیری بندی پر ہے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے زندہ، جلالی، قدوس اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس نے اپنے قرضداروں کو معاف کرتے تمہارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو بہن، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، لیکن بہت خوبصورت آپ کے خیالات اور بڑی تیاری کے ساتھ آپ آئے ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اس پروگرام میں آتے رہیں گے اور لوگوں کو خدا کا پاک کلام آپ سناتے رہیں گی۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اجازت دیجیے پادری نوبل سیموئل کو، کل آپ کے ساتھ پھر شامل ہوں گے صبح 9 سے لے کے 10 بجے تک، اور کل پادری گلبرٹ ڈیوڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ خدا کا پاک کلام بانٹیں گے، اور کل شام کو ہم ایک لائیو پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں زوم پر 6 سے 7 بجے، ضرور اس میں شامل ہوئیے گا۔ سیلیبریشن ہے زوم پر، ہم کرسمس سیلیبریٹ کریں گے، اور پھر 7:30 بجے بچوں کا جو پروگرام ہے سنڈے اسکول کا، شازیہ چاند ہمارے ساتھ ہوں گے، میرے سنڈے اسکول ٹیچر، تو بچوں کو ضرور انکریج کریں کہ وہ اس شو میں جو ہے وہ آئیں اور سنڈے اسکول میں شامل ہوں۔ 7:30 بجے یہ کل شام کو زوم پر یہ سنڈے اسکول ہوگا۔ تو کرسمس کی جو عبادات ہے میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 24 تاریخ کو رات 11 بجے، اور پھر کرسمس والے دن صبح 10:30 بجے انگلش میں، اور 1 بجے اردو میں ہندی میں سروس ہوگی، اور باکسنگ ڈے دن 2 بجے عبادت ہوگی سنڈے کو۔ اسی طرح آپ نیو ایئر پر بھی رات کو 11 بجے، اور پھر صبح 10:30 سے لے کر تو 11:30 بجے تک انگلش میں، اور 1 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوگی۔ تو اجازت دیجیے، خداوند آپ کے ساتھ رہے، خوش رہیں اور خوش رکھے۔ تھینک یو بیٹا، گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔ Thank you so much. God bless you all.